अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम जारी रखते हैं बात अल ख्वारिज़मी के बारे में। तो पिछली किस्त मैंने ख़त्म की थी कि अल ख्वारिज़मी को ये नुक्ता जो है, ये परेशान किए हुए था कि इस नुक्ते का क्या किरदार है और इसका क्या फ़ायदा है। और फिर बाद में जब ये इस मसले को हल कर लेते हैं, तो इसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। आजकल जो हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आई हुई है, ये बिल्कुल, बिल्कुल ना होती अगर ये ज़ीरो के बारे में जो मैं आज के किस्त में गुफ्तगू करने लगा हूँ, ये दरियाफ़्त ना होती और अगर अल-ख्वारिज़मी इसको ना लाते। अच्छा, तो आज का जो है आज की किस्त जो है, वो थोड़ा-सा मैं मैथ्स में जाऊँगा। बचपन में मैथ्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता था, काफ़ी मैंने मैथ पढ़ा है, काफ़ी एडवांस्ड मैथ्स मैं पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल सादी ज़ुबान में सिम्प्लीफाई करके आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग बोर ना हों। तो शुरू करते हैं हिंदू मैथ्स से या इंडियन मैथ्स से शुरू करते हैं। अब हिंदुओं ने काफ़ी तरक्की की मैथ्स में और इन्होंने मैथ में रियाज़ी के सब्जेक्ट में दुनिया को बहुत कुछ दिया। अब इनके लिखने में जब ये नंबर्स लिखते थे तो इन्होंने सबसे पहले नुक्ते का इस्तेमाल करना शुरू किया और नुक्ते को बाद में फिर सिफर या ज़ीरो बनाया गया। लेकिन इससे पहले इंडियंस ने जब ये दरियाफ्त की, इससे पहले ये इस्तेमाल नहीं होता था और इसमें ब्रह्मगुप्ता का बहुत बड़ा हाथ है। अब दूसरी बात ये कि इंडियन मैथ में एक ये भी चीज़ देखी जाती है कि ये सबसे पहले हमें अलामात मिलते हैं कि नंबरों को नंबरों की तरह लिखा जा रहा है, लफ्ज़ों की तरह नहीं लिखा जा रहा है। यानी कि नंबरों के लिए सिंबल्स आप समझ लें हरूफ़े तहजी नंबरों के वो सबसे पहले इसके अलामात हमें इंडियन मैथ में नज़र आता है। जैसे 1, 2, 3 बजाय इससे पहले नंबर लिखे जाते थे। 1 को हरूफ़ तहजी अलिफ, ये, काफ रोमन न्यूमरल्स में 1 उसको लिखा जाता था। तो ये सिंबल्स का जो काम है, ये सही सही तरीके से इंडियन मैथ्स से आया। इस दौरान मैथ 3 तरीकों से होता था। सबसे पहले उँगलियों पे लोग गिनते थे, ठीक है? ये तो आसान है। दूसरा अरबिक कैरेक्टर्स थे। अरबी के भी कुछ कैरेक्टर्स थे जिनसे मैथ की जाती थी। लेकिन तीसरा और सबसे अच्छा तरीका जो था, ये इंडियन मेथड था, हिंदू मेथड कहलाया जाता है। वो इसलिए कि इनके नंबर्स के मुताबिक, इनके रियाज़ी के मुताबिक 0 से लेके 9 तक होते थे नंबर और सिफर बीच में होता था और सिफर के बाद सब पॉजिटिव नंबर होते थे और सिफर से पहले सब नेगेटिव नंबर होते थे। यानी कि जीरो आप सेंटर में समझ लें और जीरो के एक साइड पे सब मुस्बत नंबर है +1 +2 +3 और सिफर के दूसरी सिमत में सब मनफी नंबर है -1 -2 -3। तो ये लामहदूद यानी कि इंफिनिटी तक आप जा सकते थे इसलिए कि हिंदू मेथड में एक चीज बहुत खास थी जो कि और किसी मेथड में नहीं थी, उंगलियों में नहीं और अरबी मेथड में भी अब तक नहीं आई थी और वो था आशारियों का इस्तेमाल, डेसिमल का इस्तेमाल। 1.1 1.2 1.3 ये हिंदू मैथ से हमारे पास आया, इससे पहले ये नहीं होता था। तो जब आप डेसिमल्स तक जा सकते हैं तो फिर आप इन्फिनिटी तक लामहदूद आप नंबर बना सकते हैं। अब आशारिया की वजह से क्या हुआ, रियाजी को बहुत सारी चीजें मिली। मसलन जो सीधी जगह ही नहीं है, अब एक स्क्वायर नहीं है, उसके टेढ़ा सा शेप है, उसका आप रकबा किस तरीके से आप दरियाफ्त करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अशारियों की वजह से हमें ये मिला कि किसी चीज की तादाद आपको मालूम करनी है, मुख्तलिफ जो है जाविया, जो जमीन और सूरज का जो आपस में जाविया है और जिस तरीके से जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके बारे में मुख्तलिफ जो कैलकुलेशनें होती हैं, इसमें आसानी हुई। काबा किधर है, ये कैलकुलेट करना है इसकी वजह से। तो आप अशारिये में जब आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप ज्यादा प्रिसिजन के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा दुरुस्त आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आसानियां हमें मिली। अब रोशनी का बर्ताव, बिहेवियर ऑफ लाइट, तो ये किस तरीके से बिहेव करती है, अब शीशे के अंदर से गुजरती भी आ रही है तो उसका किस तरीके से शुआएं, उनका क्या किरदार होगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस
اشیاء کی کیا خصوصیات ہیں، یہ سب میتھس اس میں انوالوڈ ہے، سب کیلکولیشنز ہوتی ہیں. تو یہ بعد میں ٹیکنالوجی میتھس کی یہ سب اس نے ایوالو کیا، یہ سب چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہے اشاریے کے استعمال سے. تو جدید ٹیکنالوجی اور تہذیب ان نمبروں کے بغیر نہ ہوتی اور نہ ابھرتی اور نہ ہی ترقی کر سکتی. تو یہ نمبروں کا بہت بڑا کردار ہے. اب ہم آتے ہیں برہما گپتا کی طرف اور الخوارزمی کی طرف. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں برہما گپتا نے اپنی کتاب میں کئی چیزیں لکھی تھیں، لیکن ایک چیز الخوارزمی کو پریشان کیے جا رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نمبر کو لے کے اسی نمبر سے ڈیوائیڈ کریں، جیسے آپ نمبر لے لیں 2 اور 2 کو آپ 2 سے تقسیم کریں، 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو کیا جواب ہے اس کا؟ 1. ٹھیک ہے. 10 کو 10 سے آپ تقسیم کریں تو اس کا جواب بھی 1 ہے. 1,00,000 کو 1,00,000 سے تقسیم کریں، اس کا جواب بھی 1 ہے. تو یہ ایک سمجھے ایک رول ہے میتھس کا کہ کسی نمبر کو آپ لیں اور اس کو آپ اسی نمبر سے اگر آپ تقسیم کریں تو اس کا جواب ہمیشہ 1 ہوگا، 1 ہوگا. برہما گپتا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اگر صفر کو آپ صفر سے ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، تو اس کا جواب بھی صفر ہوگا. اب جو الخوارزمی تھے، جب انہوں نے یہ پڑھا تو یہ پریشان ہو گئے، کیونکہ دیکھیں اگر میرے پاس ایک پینسل ہے یہ، اور میں اس پینسل کو کہا اچھا میں اس کو یہ ایک پینسل ہے اور ایک میں اس کو تقسیم کروں گا تو یہ ایک ہی رہے گی، 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 1. اب اگر میں کہوں اس پینسل کو میں لوں اور 2 میں تقسیم کر دوں، آدھے میں اس کو توڑ دوں، دل کر رہا ہے توڑ دوں اس کو تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں، لیکن توڑوں گا نہیں کیونکہ میں نے استعمال کرنا ہے اس کو. اور پھر جب میں یہ 2 چیزیں 2 لوگوں میں تقسیم کر دوں گا تو دونوں انسانوں کے پاس ایک ایک آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو 2 کو 2 سے جب آپ تقسیم کریں گے تو ہر ایک بندے کے حصے میں ایک آئے گی. آپ 5 سیب لے لیں اور 5 لوگوں میں تقسیم کر دیں تو ہر بندے کے حصے میں ایک آئے گی. تو کوئی بھی آپ نمبر لیں، لیکن یہ تو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں نا، آپ ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صفر کو آپ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ صفر کو ہم صفر سے تقسیم کریں گے تو صفر رہے گا؟ یہ تو چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی. تو برہما گپتا نے اپنی کتاب میں یہ کیسے لکھ دی؟ بغیر ثابت کیے. اب آپ سوچ دیکھیں، یہ سائنٹیفک سوچ ہے، یہ سائنسدان کی سوچ ہے، یہ ایک ریسرچر کی سوچ ہے. ریسرچر جو ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے اور وہ ثبوت مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے پچھلی قسط میں یہ کہا تھا کہ انسان کے معاملات کو چلانے کے لیے کیا چاہیے، وحی یا عقل؟ اور پھر المامون کے خواب میں ارسطو آیا کہ دونوں چاہیے، اور دونوں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ عقل سے ہی ہم خدا کو بھی پہچان سکتے ہیں. تو الخوارزمی بھی اپنے عقل استعمال کر رہے تھے کہ یہ میں بس ایسے ہی اندھا دھند اس پہ میں یقین کر لوں، نہیں، مجھے ثبوت چاہیے، ایویڈنس چاہیے کہ 0 کو جب 0 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ صفر 0 کیوں رہتا ہے؟ یہ اس کو تو 1 ہونا چاہیے، کیونکہ میتھ کا لا ہے کہ کسی نمبر کو کسی نمبر سے ڈیوائیڈ کریں تو اس کا جواب 1 ہے. لیکن صفر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک پینسل تو میں نے آپ کو دکھا دی، لیکن صفر پینسل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ہماری سوچ میں ہے. 0 ہماری سوچ میں ہے. تو الخوارزمی کی سوچ اس طرف تبدیل ہوئی کہ صفر اصل میں کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ہم نے ایک چیز ایجاد کی بھی اپنا ہمارے دماغ میں، اور اس کو ثابت کرنا، صفر کو صفر سے ڈیوائیڈ کرنا تو یہ صفر ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اپنی عقل سے، اس کو سوچ سکتے ہیں، ہم کمپریہینڈ کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کو ہم ٹھوس طریقے سے ثابت کرنا کہ میرے آنکھوں کے سامنے مجھے دکھاؤ، ہم نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر الخوارزمی کی سوچ اسلام کی طرف آتی ہے کہ وحی کی طرح، خدا کی طرح ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم عقل سے پہچان سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہے جس نے یہ چیزیں ہمارے اشرف المخلوقات کے لیے بنائی ہے، ساری کائنات بنائی ہے ہمارے لیے. کوئی کریٹر ہے، کوئی یہ چیز ہمیں پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے، کوئی ہستی ہے، اس کو ہم خدا کہتے ہیں. اسی طرح میتھ میں بھی ایک چیز ہے، یہ 0، جو کہ ہم سوچ تو سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہم ثابت کیسے کریں؟ یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں 0 پینسل، کیونکہ جب جیسے ہی آپ صفر کہتے ہیں، صفر پینسل، تو پینسل کا لفظ آپ اس کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ صفر کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں،
0. تو پھر اس نے جب المامون کو یہ چیز بتائی کہ یہ جو صفر کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سوچ سکتے ہیں لیکن اصل میں اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے کسی طریقے سے، تو المامون کو تھوڑا سا جواب ملا اپنا اس چیز کا کہ ہم خدا کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں، اعداد کے زاویے سے، نمبروں کے زاویے سے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور میتھ کا بتاتا ہوں کیونکہ یہ بہت یونیک چیز ہے، اور میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ الخوارزمی نے جو ہے یہ صفر کی یہ چیز دریافت کی یا اس طریقے سے سوچا تو چلو جی، باقی میں آپ کو اور ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کسی اور کو سمجھائیں تو آپ بھی اس کو سمجھا سکیں۔ اب سب سے پہلا جو رول ہے وہ رول یہ ہے میتھ میں کہ کسی بھی نمبر کو جو آپ اسی نمبر سے جب آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ بن جائے گا 1، ٹھیک ہے؟ 10 ڈیوائڈیڈ بائی 10 از اکول ٹو 1۔ 10 کو آپ نے 10 سے تقسیم کیا تو اس کا جواب آئے گا 1۔ لیکن صفر کو جب آپ صفر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ 1 میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 1 کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے آپ کے سامنے، لیکن صفر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفر سے میں نے ایک چیز پیدا کر دی، کیونکہ تخلیق کرنے والی چیز صرف خدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صفر سے آپ کوئی چیز نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ صفر کے معاملے میں صفر تقسیم صفر، صفر ڈیوائڈیڈ بائی صفر، یہ 1 نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ پر نہ ہی یہ صفر بن سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ آپ دیکھیں، اگر میں نمبرز لوں، فرض کریں 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 اس کا جواب ہوگا 1، 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اس کا جواب ہوگا 0.5، 1 ڈیوائڈیڈ بائی 3 0.33 ہو جائے گا، 1 ڈیوائڈیڈ بائی 4 0.25 ہو جائے گا۔ جیسے جیسے میں ڈینومینیٹر جو نیچے والا نمبر ہے اس کو بڑھاتا جاؤں گا تو جواب میرا چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 سے شروع ہوا اور 0.25 پہ ختم ہوا، 1 ڈیوائڈیڈ بائی 4 0.25 ہے، 1 ڈیوائڈ بائی 1 1 ہے۔ اب اگر میں چلتا جاؤں، انفینٹی تک چلتا جاؤں، لامحدود چلتا جاؤں، 1 ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی کے قریب میں پہنچو، کیونکہ انفینٹی تو چلتا جاتا ہے نا، انفینٹی کو ایک نمبر تو نہیں ہے، لیکن انفینٹی کے قریب کوئی بہت ہی بڑا نمبر جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ نمبر، میں اگر 1 کو ڈیوائڈ کروں تو وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ وہ 0 جیسا ہو جائے گا، 0 کے قریب کا نمبر نکلے گا، 0.0000 انفینٹی نمبر آف زیروز، 0 کے قریب ہو جائے گا۔ تو میتھ میں اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر 1 کو آپ نے انفینٹی کے قریب کے نمبر سے تقسیم کیا ہے تو وہ تقریباً 0 ہے، 0 کے برابر آتا ہے، تو 0 کو آپ دوسری ایکول ٹو کے دوسرے سائڈ پہ لیں اور انفینٹی کو دوسری طرف لے جائیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ 1 کو اگر آپ صفر سے ڈیوائڈ کریں، صفر سے تقسیم کریں تو اس کا جواب تقریباً انفینٹی آئے گا۔ اب یہ جو ہے عجیب سی چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے اس کو ڈیوائڈ کر ہی نہیں رہے تو پھر انفینٹی کیسے اس کا جواب آ سکتا ہے، لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز جو کہ ہے ہی نہیں، وہ نہ ہونے سے لامحدود کیسے بن سکتا ہے 1 کو 0 سے ڈیوائڈ کرنے میں؟ 0 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ نے ایک چیز لی ہے، اس کو کسی چیز سے ڈیوائڈ ہی نہیں، جب آپ کر رہے ہیں 0 سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو وہ لامحدود اس کے ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل چیز ہے۔ تو اس وجہ سے صفر سے ڈیوائڈ کرنا کسی بھی نمبر کو امپاسبل ہے۔ تو یہ چیز جو ہے الخوارزمی نے دریافت کی کہ یہ جو برہم گپتا نے لکھا ہوا ہے کہ صفر کو صفر سے ڈیوائڈ کریں تو صفر بنتا ہے، صفر اس کا جواب نہیں ہے۔ جو میتھ کا جو رول ہے صفر کو صفر سے ڈیوائڈ کریں تو 1 ہونا چاہیے، جیسے باقی نمبروں کو آپ کسی بھی نمبر کو اسی نمبر سے ڈیوائڈ کریں 1 آنسر آتا ہے، وہ بھی اس میں لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی ایک انوکھی چیز ہے 0، اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں جو کہ ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ صفر جو ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں نتھنگنس ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو نتھنگنس کین ناٹ بی پروون۔ اور پھر میتھس کے بیسس پہ یہ ایک نئی انپروویبل کوانٹٹی ہمارے ہاتھ چڑھ گئی۔ یہ ایک صفر تو ہے لیکن اس صفر کو ہم ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے، تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں
ہم میتھ کے طور پہ یا سائنس کے طور پہ کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن پورے طریقے سے دیکھ نہیں سکتے. تو اسی طرح وہی بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ اپنا عقل استعمال کریں. جس طرح آپ سائنس کی چیزوں کو دریافت کرتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے اور ان پر آپ کا یقین ہے، اسی طریقے سے آپ کے وہی سے جو چیزیں آپ کی آ رہی ہیں ان پہ بھی آپ یقین رکھ سکتے ہیں. ان کے بھی کچھ اصول ہیں جو کہ آپ کو شاید سمجھ نہ آئے پورے طریقے سے، لیکن عقل استعمال کر کے آپ پہچان سکتے ہیں. تو یہ چیز، اس کا لنک بنا حساب کا اسلام کے ساتھ، وحی کے ساتھ، کہ یہ ہمیں اپنی عقل جب ہم استعمال کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم بس صرف سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان سکتے ہیں. تو یہ المامون بھی بہت خوش ہوا اور الخوارزمی بھی کہ یہ چیز ہم نے دریافت کی. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور زبردست چیز بتاتا ہوں صفر کے بارے میں. اور بھی ہیں بہت سارے کیلکولیشنز میتھس میں، لیکن میں سمپل رکھنا چاہتا ہوں، اس کو آسان رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بہت زیادہ میتھ میں نہ جانا پڑے. جب ہم کسی چیز کو کسی چیز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں، تو وہ نیا نمبر بن جاتا ہے. مثلا 10 کو میں کس نمبر سے ملٹیپلائی کروں گا، ضرب دوں گا، تو وہ 50 بنے گا. تو میرے پاس دو چیزیں ہیں، 10 کا نمبر اور 50 کا نمبر میرے پاس ہے. تو اس سے مجھے پتہ لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے، 50 کو جب میں 10 سے تقسیم کروں گا تو اس کا جواب ہے 5. ٹھیک ہے، تو میرے پاس 3 نمبر آ جاتے ہیں، 10، 5 اور 50. اب اس کو میں کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے میں اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. 50 اگر مجھے چاہیے اور 10 لوگ ہیں میرے سامنے، تو ان کو میں کتنی چیزیں دوں گا، 5 دوں گا. تو 50 جو ہے وہ 10 لوگوں کو 5 چیزیں دوں گا تو 50 پورے ان میں تقسیم ہو جائیں گے. تو جو شناخت ہے 50 کی، 5 کی اور 10 کی، وہ برقرار رہتی ہے اس کیلکولیشن میں. ٹھیک ہے، اب اگر میں 10 کو صفر سے ملٹیپلائی کرتا ہوں، صفر سے ضرب دیتا ہوں، تو اس کا آنسر آتا ہے صفر. اور صفر سے پھر میں واپس کچھ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے، کتنی چیزیں ان کو میں دوں گا، کیونکہ صفر کا مطلب ہے وہ چیز غائب ہو گئی. 10 کو جب میں صفر سے ملٹیپلائی کروں گا تو اس کا آنسر آئے گا صفر، اور پھر صفر سے میں واپس نہیں جا سکتا. پہلی مثال میں 10 سے جب میں نے 5 کو ضرب دیا تو 50 آیا. 50 کو میں واپس ڈال سکتا ہوں، 50 کو میں 5 سے ضرب دوں گا تو 10 آ جائے گا، میں نے 10 سے شروع کیا تھا. لیکن صفر کے معاملے میں 10 سے جب میں صفر کو ضرب دوں گا تو میرا جواب صفر آئے گا. اب یہاں سے میں واپس کس چیز سے ضرب دوں گا تو 10 آئے گا. یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. تو صفر جو ہے، ہم اس کو بڑا عام سی چیز سمجھتے ہیں. میتھمیٹکس کی دنیا میں صفر ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے. تو الخوارزمی نے یہ چیز ثابت کی کہ صفر کو صفر سے جب ہم تقسیم کرتے ہیں اس کا جواب صفر نہیں ہے، یہ چیز سالو نہیں ہو سکتی. اور اس نے پھر ہمیں یہ رولز دی کہ صفر کو استعمال کرنے کے لیے میتھس میں یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے. صفر کو صفر سے ڈیوائڈ کریں تو 1 بھی نہیں آ سکتا. تو اس کی وجہ سے جو کیلکولیشنز تھی ساری صفر کو استعمال کرنے والی، وہ تبدیل ہو گئی ساری. کیونکہ اگر تو ہم اس چیز پہ یقین رکھتے کہ صفر کو صفر سے ڈیوائڈ کریں تو اس کا جواب ہے 1 یا اس کا جواب ہے صفر، تو وہ کیلکولیشن کچھ اور ہونی تھی. لیکن الخوارزمی نے جو ثابت کیا کہ یہ چیز تو کیلکولیٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو صفر کے جو رولز ہیں میتھ میں وہ تھوڑے سے الگ ہیں باقی سارے نمبروں سے. تو یہ چیز جو ہے اس نے الخوارزمی کو بہت زیادہ مشہور کیا، اور اتنا مشہور ہوا کہ یہ جو صفر جو ہے یہ پروو نہیں ہو سکتا، آپ اس کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے، کہ کئی صدیاں بعد لوگ الخوارزمی کے اس کام کو پہچانتے ہیں. اور بہت سارے میتھمیٹیشین جب تحقیق کرتے ہیں اور مختلف میتھ کی چیزوں کو دریافت کرتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ وہ یہ لکھتے ہیں ہم الخوارزمی کی بتائی ہوئی بات پہ پروف کر بیٹھا. جو چیز اس نے ہمیں دکھا دی کہ زیرو کو پروف نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ہم اندھا دھن یقین رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں.
تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. تو اس کی وجہ سے میتھ میں نفاست آ گئی, ایک سوفسٹیکیشن آ گئی, اور بہت ساری اس کی اپلیکیشنز آ گئی. اور پھر جب ہم نے یونانیوں کی, بزنطینیوں کی اور انڈینز کی جب میتھ میں جو کام ہو چکا تھا وہ جب ہم نے شامل کیا اس میں, تو پھر مسلمان دنیا میں ریاضی کے سبجیکٹ میں, میتھس میں بہت ساری ترقی ہوئی, اور باقی دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت, اور ہم کس قدر زبردست دریافت کر رہے تھے. الخوارزمی نے اس پہ ایک پوری کتاب لکھی, اس کتاب کا نام تھا الجبر و المقابلہ. انگلش میں اس کتاب کا نام ہے The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. تو الجبر, جبر کا مطلب ہے ریسٹور کرنا, بحال کرنا, ٹھیک ہے. ایکویشن کی دو سائڈز ہوتی ہیں, اور ایک سائڈ کو آپ کس طریقے سے بحال کرتے ہیں دوسری سائڈ کے نمبرز دیکھ کے, تو بحال کرنا. تو الجبر یہاں سے نکلا, اور پھر المقابلہ کا مطلب موازنہ کرنا, کمپیئر کرنا. ایکویشن میں آپ ایک سائڈ کو دوسری سائڈ سے میتھ میں کمپیئر کرتے ہیں, آپ موازنہ کرتے ہیں دونوں کا, اور پھر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں مختلف چیزیں. ایکویشنز جو ہیں الجبرا میں ہوتی ہیں, اور بحالی کا, الجبر کا ریسٹور کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکویشن کی ایک سائڈ وہ دوسری سائڈ کے برابر ہونی چاہیے, اور ایک سائڈ سے اگر آپ کوئی چیز ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں, وہ دوسری سائڈ پہ بھی آپ کو وہ چیز ایڈ یا سبٹریکٹ کرنی پڑے گی. تو یہ چیز اس نے ہمیں دی. تو یہ کتاب, اس کتاب سے نام نکلا الجبرا کا, الجبر والمقابلہ. الجبرا یہاں سے نکلا, الجبرا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الخوارزمی کا جو نام تھا لاطینی میں یا یونانی میں, یہ اس طریقے سے لیا جاتا تھا الگوریدمی, اس طرح کہتے ہوئے. تو اس سے بھی الگوریدم کا لفظ جو کمپیوٹر میں بہت سارا استعمال ہوتا ہے آج کل, الگوریدمز بناتے ہیں تو یہ کمپیوٹر چلتے ہیں, کمپیوٹر سافٹ ویئر اور پروگرامز. تو یہ الگوریدم کا لفظ ہم اتنا عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں, لیکن یہ میں اس کے بارے میں, اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسا بندہ کون تھا یہ, اور کیا چیز اس کی دریافت کیا تھی. تو الجبرا, ایلیمنٹری الجبرا الخوارزمی نے ایجاد کیا. اس میں صفر کا کمال تھا, اس کا استعمال اس کا کمال تھا, اور اس کی وجہ سے ہم انہیریٹنس, ورثے میں جو لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں اس کے بارے میں, جو آپ نے زمین کو تقسیم کرنا ہے, وہ آپ نے کوئی لا سوٹ کرنا ہے, کسی کے خلاف آپ نے کیس آپ نے درج کروانا ہے کسی بھی مسئلے پر, اور اس میں کوئی میتھ کے کیلکولیشن کا اگر کوئی حصہ ہے تو اس میں آسانی, تجارت میں آسانی, اوروں کے ساتھ تجارت میں اور معاملات میں آسانی, زمین کی پیمائش میں آسانی, کنالز کو ڈگ کرنے میں, کاشت کرنے کے لیے, آبپاشی کے لیے, ان سب میں کیلکولیشنز میتھس کی, جیومیٹرک کمپیوٹیشنز, مختلف چیزوں کی احاطے, زاویے اور مختلف کیلکولیشن کرنے کے لیے, ان سب میں الجبرا کا استعمال ہوتا ہے, اور بہت ہی زبردست ایجاد تھی الخوارزمی کی. اس کی ایک اور کتاب تھی, کتاب الحساب الہندی, بک آف انڈین کمپیوٹیشن. اس کتاب کی وجہ سے پوری دنیا میں, جو الخوارزمی نے لکھی تھی, پوری دنیا میں نمبرز جو ہم آج کل انگلش کے نمبرز لکھتے ہیں نا 1 2 3, جس طریقے سے یہ لکھے جاتے ہیں, یہ عربی اور ہندو جو طریقے تھے لکھنے کے, یہ ان کا ملاپ ہے. یہ اس کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں ایسے, یہ انہوں نے نہیں ایجاد کی 1 2 3 جس طریقے سے لکھے جاتے ہیں, یہ عربیوں نے ایجاد کی تھی اور ہندوؤں نے ایجاد کی تھی, اور اس کا ملاپ, اس پہ کتاب لکھی الخوارزمی نے, اور یہ پھر یورپ آئی, اور پھر پوری دنیا میں یہ نمبر لکھے جانا شروع ہوئے. یہ چیز بھی الخوارزمی نے دنیا کو دی, اور یہ اس کی کتاب ہے. حالانکہ یہ اس کے بارے میں زیادہ مشہور نہیں ہے, شاید ہونا چاہیے تھا کہ نمبر لکھتے کس طریقے سے 1 2 3 جیسے ہم لکھتے ہیں. تو یہ اس نے یورپ کو دی. کئی صدیاں بعد یہ چیز یورپ پہنچی, جب یہ تو فوت ہو چکا تھا الخوارزمی, کئی صدیوں بعد اس کی جو ٹرانسلیشنز تھی اس کی کتابوں کی,
उसकी वजह से यूरोप में ये चीजें आई। तो आप ये देखें, इसने एक और शाख खोली। अब आप, मैं समझाता हूँ आपको। वो शाख ये है कि इस वक्त तक रियाजी मैथ का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ वो चीजें थे, उन चीजों तक महदूद थी जो चीजें आप देख सकते हैं। ये पेंसिल आप देख सकते हैं, वन पेंसिल, वन से पहले है सिफर, सिफर से पहले है माइनस वन। माइनस वन पेंसिल आप कैसे देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते। माइनस वन का क्या किरदार है हिसाब में? माइनस वन मिलियन का क्या किरदार है? माइनस टू का क्या किरदार है? तो इसने दरवाजे खोल दिए उस चीज के मैथ्स का जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं। सिर्फ वो थॉट है हमारी, लेकिन हम एक्चुअली इसको शो नहीं कर सकते। और ये सोफिस्टिकेशन थी, ये नफासत थी जो इसने हमें दी। और इस नफासत की वजह से इंसान चांद को पहुंच चुका है और मार्स जाने को सोच रहा है। कंप्यूटर में आपसे बात करो, इंटरनेट में, ये सब चीजें इन कैलकुलेशंस की वजह से हैं जो कि मैथ्स ने हमें दी हैं और अलजबरा ने हमें दी हैं। और ये सिफर और सिफर के लेफ्ट साइड पे जो माइनस नंबर्स हैं और जो प्लस नंबर्स हैं उसकी राइट साइड पे, ये इसमें इसका बहुत ही बड़ा किरदार है। तो फिजिकल स्पेस से जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे इसने मैथ्स को जो कि ज्योमेट्री का शोबा है, मजमून है, ज्योमेट्री से इसने हमें निकाल के इसने हमें जो अननोन है उसकी दुनिया में अल ख्वारिज़मी हमें ले गया। और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें खुल गई। इसकी वजह से हम 100 स्टोरीज की बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं, मील मील लंबी जो है ब्रिजेस तामीर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि अगर हम आज एक सैटेलाइट भेजें तो वो जुपिटर के मून पे फलाने टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है ना। आशारियों की वजह से और अलजबरा की वजह से ज्योमेट्री में हम ज्यादा नफासत से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये चीजें हम बता सकते हैं। हम न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोलॉजी के मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ जो दवाइयाँ जो हैं उनमें जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो होता है, मोबाइल फोन पे जो हम बात करते हैं, सब चीज़ों में इस किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं। और ये मुमकिन ना होती अगर ये सिफर के बारे में जो रूल्स जो अल ख्वारिज़मी ने ब्रह्म गुप्ता की जो गलत साबित की थी, अगर वो ना करता। बैलेंस और रिस्टोर और इक्वेशंस जो अलजबरा के हैं, इनके बारे में अगर हम ना जान पाते तो ये इक्वेशंस फिर उल्टी पुल्टी गलत इक्वेशंस होती, मैथ जो था वो अजीब सा होता। तो ये मैं अब किस्त यहाँ ख़त्म करता हूँ और एक और किस्त मैं करूँगा अल ख्वारिज़मी के बारे में, वो आखिरी किस्त होगी और उसमें फिर हमारी मुलाकात होती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।